लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह की तरफ से निदा होगी, बताओ आज किसकी बादशाहत है। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा। आज अकेले अल्लाह की बादशाहत है जो सब पे छाया हुआ है। ये बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाह ने अपने क़यामत के दिन अपना नाम गफूरुर रहीम नहीं रखा हुआ, क़हार रखा हुआ है, छाया हुआ, अपने बंदों पर छाया हुआ। बड़ा खतरनाक मामला है मेरे भाई। अल्लाह ताला औज़ार जलाल में तो होगा। अल्लाह ताला ने यानी हजारों साल लोगों की नाफरमानियां नहीं देखी क्या? और लोगों को ढील नहीं दी है? अभी तक तो देर है ना जी। हजारों साल से दुनिया आबाद है, नाफरमान मर रहे हैं, ढील मिलती जा रही है, और लोग आ रहे हैं। अभी इस वक्त अरबों लोग नाफरमान मौजूद हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तो फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा ना। कुरान हकीम में बार बार आया कि अगर एक ये बात ना तय पा चुकी होती कि आखिरत के दिन पकड़ होगी, तो नबी इस्लाम कब से दुनिया में हम इनका मामला तय कर देते। अल्लाह पूछेगा बताओ आज किसकी बादशाहत है? अकेले अल्लाह की। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को बदला दिया जाएगा जो कुछ वो कमा कर लाया है। क्या कमा के लाया? आखिरत की करेंसी क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, रियाल है, नेकियां। ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी पे जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह हिसाब लेने में बहुत जल्दी फरमाने वाला है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हिसाब किताब भी जनाब 60 साल ने तो 60 साल साहबा से चाहिए देने ना, फौरन हिसाब होगा और फैसला हो जाएगा। व अन्निरुम यौमल आदिफती इदिल कुलूब लदैनल हनाजिर, नबी इस्लाम इनको डर सुना दीजिए उस दिन के बारे में जिस दिन दिल जो है वो गलों को आ जाएंगे। इन्हें कहते हैं कलेजा मुंह को आना, उर्दू में मुहावरा बोला जाता है। ये हालत हो जाएगी। काज़िमीन, दहशत के मारे, माल ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफीइन युता, उस दिन जालिमों के लिए ना कोई दोस्त होगा, ना ऐसा कोई सिफारिशी कि जिसकी सिफारिश मानी जा सके। ये तो दुनिया में मशहूर है ना कि जी वो धौंस के साथ बख्शवा लिया जाएगा। शफात बिल इज़्न है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा शफात करवाएगा, बिल वजाहत नहीं है। मसला नंबर 88B मेरा शफात के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफात जिसकी करेंगे वो अल्लाह के इज़्न के साथ करेंगे, धौंस के साथ नहीं। वरना ये हदीस तो ना होती बुखारी और मुस्लिम की कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो, अपने अमाल साथ लेके आना। अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। दुनिया में मेरे माल से जो मुझसे लेना है मेरी बेटी फातिमा ले ले, आखिरत में अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। ये क्यों है? ये फिट इन बैठती है कुरान के अंदर कि शफात है इज़्न के साथ। हालांकि सईदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। लेकिन वो पंजाबी वाला मुहावरा है ना, कहना तीनों ते सुनाना मुंह नू। नबी इस्लाम ने फरमाया तो सईदा फातिमा से है, लेकिन असल में मैसेज पूरी उम्मत को दिया है कि ये ना हो कि बाद में आके लोग क्लेम करें कि जनाब असी तो जन्नत ही ले जाएंगे। तो जिस तरह आज हमारे तसव्वुफ के सिलसिलों में यानी ये लोग बड़े वसूख के साथ ये दावे करते आ रहे हैं सदियों से, यानी शर्मो हया नहीं है इतना बड़ा दावा करना। उन बुजुर्गों ने नहीं किए होंगे, यकीनन उनके मानने वालों ने उनकी तरफ मंसूब कर दी, और अगर उन बुजुर्गों ने भी किए तो गलत किए। और मैं अक्सर कहता हूं कि बुजुर्गों की हमें धौंस लगा रहे होते हैं कि जी उन्होंने कलमा पढ़ाया, ये किया। हम ये कहते हैं अल्लाह के बंदो कि अगर आप समझते हैं कि इस्लाम की कोई खिदमत सिर्फ कलमा पढ़ाना ही है और कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, तो कलमा तो कादियानियों ने भी पढ़ा हुआ है। और सुन्नियों से पूछें तो शिया के बुजुर्गों ने ईरान में शिया को भी कलमा पढ़ाया, वो उनका कलमा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनसे पूछेंगे वो सुन्नियों कलमा मानने के लिए, तो उनके बुजुर्ग नहीं गुजरे, इनके बुजुर्ग हैं तो उनके बुजुर्ग भी हैं, और वो कहेंगे कि अगर हमारे बुजुर्ग हैं तो इनके बुजुर्ग भी हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस दिन कोई शिफात नहीं कर सकेगा। यअलमु खाइनतल अयुन, अल्लाह जानता है जो खयानत है लोगों की आंखों में, आंखों की जो खयानत है उसको भी अल्लाह ताला जानता है। नबी इस्लाम के साथ भी ये करते थे ना, जाके मजलिस में बैठते थे, फिर आंखों से यूं इशारे करते थे, तक के पे कहता है। इधर भी कई लोग इस तरह आते हैं जजमेंट करने के लिए, एक दूसरे को यूं इशारे कर रहे होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मैं खयानत, आंखों की खयानत को भी, कि मेरा जिक्र हो रहा है, मेरी बात की जा रही है और तुम आंखों से खयानत करते हो, इसके ऊपर भी पकड़ की जाएगी।
اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا۔ سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں؟ تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ مرضی لگ پتا جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتا جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن۔ آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی سورتوں کے اندر، کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں، کانوا ہم اشد منہم، وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے، قوہ اپنی قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر، جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں، یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ، مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو، تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تم تو شاہی کوئی نہیں ہو۔ جو مصر کے فرعون تھے، فأخذهم الله بذنوبهم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وما كان لهم من الله من واق، اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فأخذهم الله، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے، بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انکار ہے۔ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے 5 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ لہٰذا یہ جب قرآن کی آیات آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی وہ ٹرمپ کے بارے میں یا کلنٹن کے بارے میں یا بش کے بارے میں یا مودی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اے اللہ دے بندو تواڈے ماں پیو دے بارے تواڈے بارے چ یہی آیات نے جو تسی بھی وہی کام کرو گے تے خالی کھلی کلمہ پڑھنا کچھ نہیں ہونا، صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملات ہونے ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ فکفروا فاخذهم اللہ، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور سخت گرفت فرمانے والا، سزا دینے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ انکار ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے۔ تو کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں، نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا, نام مسلمانوں والا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, عملاً تو کافر ہے. اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے, وہ جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں, کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں, جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی ماجگاہ ہیں, اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں, اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے, 8-8 10-10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے, پھر وہ سارے عذاب ہی نکال لیتے ہیں, پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں, پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے, اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو. اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے, اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے, یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی, تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے, اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے. تو قبرستان کوئی بھی آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے. مدینہ شریف میں جو بقیہ غرقت ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجہ ہی قبرستان تھا, وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں, وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں, وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں, وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان. تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد, تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا, یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے, یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے, تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا, کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا. آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا, بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آخرت جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین, دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے اور یقیناً ملے گی, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے, لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین, آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے. دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا, اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں, اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا. والاحزاب من بعدہم, اور ان کے بعد اور گروہوں میں, نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے, صالح علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, شعیب علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے, یہاں تک کہ وہ حمت کل امت برسولہم لیأخذوہ, ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے, گرفتار کر لے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے, اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی. امت کی بھی 2 اقسام ہیں, ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی, ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں, وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت ہے, ان تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے. تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے, ہوتے تو امت ہی تھے ان کے, لیکن وہ
نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی. وجادلوا بالباطل، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ. لیدحضوا به الحق، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دے. فاخذتهم، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا. بیسیکلی اس میں دھمکی ہے. ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے. مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی. تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ٹال نہیں سکتا. پھر عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں. 70 سردار ان کے جو ہے وہ قتل ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ حنین تو آخری قسط تھی مشرکین عرب پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طریقے سے تمہارے رب کی بات پکی ہو گئی، طے پا گئی ان لوگوں پر جو کہ انکار کرنے والے تھے، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہیں دوزخی. یعنی دنیا میں تو یہ معاملہ ہے ہی ہے کہ عذاب آئے گا، اور دنیا میں اگر کسی پر عذاب کی قسط نہ بھی آئی، آخرت کا معاملہ اس کے اوپر ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ آخرت کا عذاب تو ٹلنے والا نہیں ہے. اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں اگلی. اہل ایمان کی اللہ کے حضور کیا وقعت ہے، کیا عزت ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور کس حد تک کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ایون فرشتے بھی، وہ بھی انسانوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں، سورۃ المؤمن کی اہم ترین آیات ہے. الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ تمہارے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ، جو صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے دعا مانگو مجھ سے استغفار کرو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے. یہ ایمان والے ہیں، یہ شناختی کارڈ والے نہیں ہیں مسلمان. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بات مان لیں. ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اے رب ہمارے، تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنا وسعت سے گھیرے ہوئے ہے. وعلما، اور تیرے علم نے. فاغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو واقعی توبہ کر لیں. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی اختیار کر لیں. دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی توبہ یہ ہے کہ گناہ بھی دب کے کرو تو توبہ بھی دب کے کری آؤ. اور قرآن حکیم کی توبہ یہ ہے کہ وہ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہ جو لوگ توبہ کریں واتبعوا سبیلک، اور تیرا راستہ اختیار کر لیں. قرآن حکیم میں تو خالی توبہ ہے ہی نہیں ہے، خالی کھلی توبہ جڑی ہے، کھوکھلی توبہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو فرشتے دعا ان کے لیے کر رہے ہیں جو توبہ کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیں. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو بچا لے عذاب جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کر لیا. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے رب ہمارے اپنے ان مومن بندوں کو داخل فرما دے ہمیشہ کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. دیکھیں فرشتوں کو کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں؟ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسان کتنی اہم مخلوق ہے، اللہ کی کریشن کا کیسا کلائمیکس ہے کہ فرشتے بھی، عرش کو تھامنے والے فرشتے اور اس کے گرد طواف کرنے والے فرشتے، وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں اللہ جو توبہ کریں، جو سیدھا راستہ اختیار کر لیں، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے اللہ جو کوئی نیکوکار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے بھی، ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہی وہی آیت ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا تھا کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے
माँ बाप इतने नेक नहीं है, लेकिन 33 नंबर लेके पास हो चुके हुए हैं वो, यानी वो नमाज रोजा सब कुछ करते हैं और बिल्कुल डेटम पॉइंट पे वो जन्नत तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन औलाद जो है वो जन्नत के आला तरीन दर्जे में है। माँ बाप जो है वो बिल्कुल रैती नंबर लेके पास हुए हैं। तो अल्लाह ताला इन फरिश्तों की दुआ की बरकत से और उस नेक बंदे की लाज रखते हुए उनके माँ बाप, बीवी, बच्चों को भी आला दर्जे की जन्नत में साथ कर देगा। ये तो बहुत बड़ा ही एक इंसेंटिव है। बहरहाल शायद इसीलिए लोग अपना एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना रहे होते हैं। उन्होंने नहीं कहना भाई एक कनू कढ़ लो, एड़े लूले लंगड़े हाफिज़ कुरान तुसी बना बना के कढ़ रहे हो ना, इन्हों ते फजीलत नहीं है। कुरान के हलाल को हलाल जानने वाला, हराम को हराम जानने वाला, कुरान पे अमल करने वाला। आप मेरा यूट्यूब पे जरा क्लिप लिखे हाफिज़ कुरान की फजीलत तो पता चले कि उस तरह हाफिज़ कुरान तो शायद लखा जी की भी ना तो लभे, लाखों में एक हाफिज़ कुरान भी ऐसा ना मिले जिसके बारे में ये फजीलत आई है। तो ये बात याद रखिएगा, जिस तरह आपके खाने से आपका पेट भरना है ना, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरना, इसी तरीके से आपने नेक अमल इख्तियार करने हैं तो आपने जन्नत में जाना है। आपके बच्चों की जैसे आपने जन्नत में नहीं जाना, क्योंकि ये अल्फाज देखे वह मन सलाहा, और ऐ अल्लाह इन नेक बंदों में से मन सलाहा जो नेकोकार हैं, मिन आबाहिम उनके आबा-ओ-अजदाद में, व अज़वाजिहिम उनकी बीवियों में, व ज़ुर्रियतिहिम और उनकी औलाद में। यानी ये जो नेक बंदा है, अगर इसके माँ बाप, बीवी, बच्चे नेक हैं तो उनको साथ कर दे। क्लियर हो गया? ये नहीं कि पुत्र हाफिज़ कुरान दे प्यो जड़ा वो चरसी पोड़ रही है तो वो भी नाल हो जाएगा, नहीं। वह मन सलाहा जो साले है अल्लाह, अगर इनके माँ बाप साले हैं, यानी वो रैती नंबर लेके पास होके जन्नत में पहुंच चुके हुए हैं, तो ये तो चूंकि आला क्लास में है या दुनियावी एतबार से ये तो रह रहा है F11 के अंदर, ठीक है ना जी। और माँ बाप जो रह रहे हैं वो जनाब रह रहे हैं 22 नंबर चुंगी पे बकरा मंडी, तो या अल्लाह इनको F11 में करते साथ, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर डेटम लेवल भी अचीवमेंट नहीं है फिर कोई नहीं। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। अल अजीज अल हकीम हमेशा आता है, यानी गालिब ऐसा है कि जब चाहे पकड़ सकता है अपने नाफरमानों को, लेकिन हिकमत है ढील देता है। हिकमत का तकाजा है कि ढील देता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में पकड़ेगा, दुनिया में ढील देता रहता है।